अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, सूरह अल-मुनाफ़िक़ून की दूसरी नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तक़बाल है। जैसा कि पहली नशिस्त में बताया गया कि इस पूरे सूरह का मरकज़ी मज़मून मुनाफ़िक़त और मुनाफ़िक़ीन है, और इसका मरकज़ी किरदार है अब्दुल्ला बिन उबई, जो रईसुल मुनाफ़िक़ीन के नाम से जाना जाता था। और आज हमको इस सूरह में हमारे लिए जो नसीहत की बातें हैं मुनाफ़िक़त को लेकर और मुनाफ़िक़ीन को लेकर, वो समझना और समझाना मकसूद है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त इस सूरह की आयत नंबर 4 से हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम 3 से 4 आयतों की तफसीर आप लोगों के सामने रख सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफ़कून। तर्जुमा: और जब तुम इन मुनाफ़िकीन को देखोगे तो अजिबुका अजसामुहुम, तो उनका डील डोल, उनका कदो कामत, उनके अजसाम तुम्हें बड़े खुशनुमा लगेंगे। व इन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, और वो जब बात करेंगे तो आप कान लगाकर उनकी बात सुनोगे। कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, लेकिन उनकी मिसाल ऐसे शहतीर या लकड़े के कुंदे की जैसी है जो दीवार पर लगा दिए गए हो। यहसबूना कुल्ल सयहतिन अलैहिम, जब कभी जोर की आवाज उठती है तो वो डर जाते हैं और वो समझते हैं कि इन्हीं के मुतालिक कुछ कहा जा रहा है। हुमुल अदू, ये लोग दरअसल दुश्मन हैं। फहज़रहुम, तो तुम इनसे बचे रहो। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें गारत करे। अन्ना युफ़कून, कहाँ ये फिराए जा रहे हैं। तो अजीज नाजरीन, कोशिश ये करें हम कि हमने जो पिछली आयतों का खुलासा आप लोगों के सामने पेश किया था उसी से मुसलसिल और उसी का तसलसल है, और यहाँ उन्हीं मुनाफिकीन की बात हो रही है जिनका रईस या जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, और उससे मुतालिक बहुत सारी बातें फैसल भाई जी पिछले दर्स में आई थी। आज इंशाअल्लाह ताला, आज अल्लाह ताला ने उनकी तस्वीर कशी की है, और इतनी खूबसूरत तस्वीर कशी की है फैसल भाई जी कि गोया वो चलते फिरते तस्वीरें हमारे आंखों के सामने आ जाती है। और आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे मुनाफिकीन हमको नजर आते हैं। जाहिर बात है कि मुसलमानों में मुनाफिकीन को इस वक्त नहीं पहचाना जा सकता। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था कि वही के ज़रिए मुनाफिकीन की या तो निशानदही की गई थी, या ऐसे मुनाफिकीन थे अब्दुल्ला बिन उबई की जैसे जिनकी मुनाफिकत खुलकर जो है सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 4 पर हैं हम लोग जी, और पहले 2 हिस्से जो हैं उनके मुतालिक ये बात कही गई है कि ये इनके ज़ाहिर को रिप्रेजेंट करती हैं जी, और बकिया 2 टुकड़े जो हैं कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा और यासबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम, ये 2 जो है उनकी बातिनी कैफियत को ज़ाहिर करती हैं। और फिर मुसलमानों का इनके ताल्लुक़ से क्या रवैया होना चाहिए उसकी निशानदही आखिरी टुकड़े में आ गई जी। तो पहले हम इन 2 हिस्सों पर गौर कर लें नाज़रीन जी। पहले हिस्से में जो ये बात कही गई कि उनके जिस्म अगर आप देखें तो आपको नहायत ही दिलकश मालूम हो, तो वो अजसाम की दिलकशी जो मोइन भाई कही गई है, यानी ये बात आती है कि मुनाफिकीन जो है वो मदीना के मतमूल और दौलतमंद किस्म के लोग थे, और जाहिर सी बात है कि दौलतमंदी होने के बाद में खाने पीने के मामला फरावानी होती है, और यही वजह है कि शक्ल सूरत के एतबार से, अपने चेहरे मोहरे के एतबार से लोगों को उनकी शक्लें बड़ी खुशनुमा, बड़ी दिलकश दिखाई देती थी। बल्कि रिवायतों में ये भी आता है कि अब्दुल्ला बिन उबई
اور اس کے ساتھ میں اس کے جو دو خاص ساتھی تھے جن کا نام جد بن قیس اور معقب بن قشیر ہے، یہ مدینہ میں بہت ہی خوبصورت جو پرسنالٹیز تھے اس میں سے یہ تین لوگ تھے. مطلب ان کا ڈیل ڈول بھی بہت اونچا پورا تھا اور دکھنے میں بھی جو یہ لوگ جو ہے بڑے ہی خوشنما نظر آتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کے جسموں کے بارے میں جو ہے یہاں کہا جا رہا ہے. بلکہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جنگ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب قید کر کے لایا گیا تھا تو آپ کے اونچے قد کی وجہ سے آپ کے جسم پر کوئی کرتا جو ہے پورا نہیں اترتا تھا، اور اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا عنایت کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھا. فیصل بھائی، جب عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو کفن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا پیش کیا. یہ بڑی بات. اور حالانکہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کوئی ڈھکی چھپی منافقت نہیں تھی، اس نے وہ کرتوت انجام دیے ہیں جس کے نتیجے میں اگر اس کا سر بھی مار لیا جاتا تو غلط نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بڑی حکمتیں تھیں. آپ کریم النفس تھے، آپ کی بردباری اور حلم کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا. اور حکمت کا تقاضا بھی معین بھائی یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی سے سردست کوئی تعرض نہ کیا جائے. اس کی وجہ ایسی کہ مدینہ کی 1/3 آبادی لگ بھگ اس کے حامیان میں سے تھی، اور اگر سمجھ لیجیے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جاتی تو یہ لوگ جو ہے سمجھ لیجیے کہ ایک مجموعی شکل میں اسلام دشمن اور مسلم دشمنی پر اتر آتا ہے. لہذا حکمت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ سردست خاموشی برتی جائے. اور فیصل بھائی، دوسری بات جو یہاں کہی جا رہی ہے، اس میں منافقین کی ایک خاص خصلت سے متعلق جو بات ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ بڑے چرب زبان ہوا کرتے تھے. بڑے چرب زبان ہوا کرتے تھے. وہ جو بات آ رہی ہے اگلے حصے میں وہیں یقول تسمع لقولہم، کہ اگر تم ان کی باتوں کو سنو تو سنتے ہی رہ جاؤ. تو مطلب معلوم یہ پڑتا ہے کہ زور خطابت کچھ اس پرکار کا تھا کہ اچھے اچھوں کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے، اور کرتے بھی تو یہی تھے. جب بھی کوئی موقع آتا تو اپنے زور خطابت سے لوگوں کو یہ باور کراتے کہ ہم سے بڑھ کر وفادار تمہارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. فیصلہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کیسی ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت ہے کہ آج بھی جو لوگ باطل پرست ہے، جو باطل آئیڈیالوجی، یعنی جن کے نیریٹو میں کوئی حق نہیں ہوتا، ٹروتھ نہیں ہوتا، وہ اپنے زور خطابت سے جو ہے اپنے کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی بڑے بڑے اینکرز ہیں، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیجئے، اور جب وہ ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں تو جو حق پر ہوتا ہے اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور اس کے اوپر پل پڑتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے زمین اور آسمان کی قلابازیاں کھاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے نیریٹو میں کہیں بھی سچائی اور حق نہیں ہوتا، اور حق کو دبانے کے لیے اور باطل کو منوانے کے لیے وہ سب وہی کرتے ہیں جو اس وقت کے منافقین مدینہ میں کیا کرتے تھے. اور معین بھائی، باتوں میں بات پر قسم کھانا، گویا کہ یہ جانتے تھے کہ چونکہ ہمارے سارے دعوے کھوکھلے ہیں اور ان دعووں کا کھوکھلا پن ہمارے مخاطب پر ظاہر نہ ہو جائے، اس کے لیے اس کو یقین دہانی کرنے کے لیے 12 قسمیں بھی کھائی جاتی تھی. اور اس کا تذکرہ بھی میں سمجھتا ہوں آئندہ آیات کے اندر میں آیا. وہ پچھلی آیتوں میں بھی آیا تھا کہ وہ قسم کھا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ پہلی ہی آیت. تو معین بھائی، ایک طرف تو ان کے چہرے، ان کا ڈیل ڈول، ان کے خوشنما چہرے، اور پھر ان کا زور خطابت، ان کا بات کرنے کا مخصوص انداز، یہ ساری باتیں ایسی تھی جو ظاہراً ان کو یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا ہمدرد، غم گسار، اور یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا ساتھی بننے میں بڑی ان کی معاونت کرتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کے ایمان کے کمزوری کو پبلکلی کبھی جو ہے ظاہر نہیں کیا گیا. مارے آستین تھے، اور یہ خود چھپے ہوئے اپنے ایمان، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنے کمزوری ایمان کو چھپا رکھتے تھے. اور حکمت کا تقاضا بھی یہ ہوا ناظرین
کہ فی الوقت ان کے کمزوری ایمان کے پردے کو چاک نہ کیا جائے بلکہ خاموشی برتی جائے۔ تو یہ دو تو ظاہری ان کی باتیں آ گئی، ان کے ظاہر کی نشاندہی کرنے والی اور ان کے ظاہر کو واضح کرنے والی دو آیت کے دو ٹکڑے، اور اس کے بعد اب جو آ رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ چہرے مہرے سے، لباس سے، زبان کی چرب زبانی سے جو تصویر بننی تھی سو بنی، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا یہ انداز بیاں کأنہم خشب مسندہ، یہ تو در حقیقت لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار سے لگا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ معین بھائی، ایک بات قابل غور کہ ایک زندہ شخص کو ایک مردہ شے کی مثال کیوں دی گئی؟ جی اور تو جی اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہنا مناسب ہوگا اس وقت پہ کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے تو دیوار سے بڑے بڑے تکیے لگا کر وہ لیٹ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اسی کی مناسبت سے ایک مناسبت تو فزیکل ان کی جس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور ببانگے دہل جو ہے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے لکڑی اگر چھت میں لگائی جائے یا فرنیچر میں لگائی جائے یا ٹیبل میں لگائی جائے تو وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اب ایسے لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر جو دیوار سے ٹکا کر لگا دیے گئے ہیں جو بے جان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جسم تو بہت عالیشان ہے، لیکن وہ عالیشان جسم جو ہے وہ روحانیت سے، انسانیت سے، اخلاق سے، ان تمام چیزوں سے وہ عاری اور خالی ہے۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کچھ لکڑی کے ٹکڑے ہو یا لکڑی کے شہتیر ہو جو کسی دیوار سے لگا کر رکھ دیے گئے ہو۔ آپ نے وہ بات بہت مناسب فرمائی کہ ان کے دل جو ہے اور ان کی روح جو ہے، گو کہ زندہ تھے یہ لوگ، لیکن قلبی طور پر اور روحانی طور پر ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اور اس کی وجہ ناظرین یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ اس کے پہلی آیت میں جو پچھلے درس میں گزری ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اول تو ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد میں انہوں نے پھر کفر اختیار کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ان کے دلوں پر جو ہے مہر ثبت کر دی، اور یہ مہر ثبت کر دینے کے بعد میں، مہر ثبت کر دینے کے بعد میں ان کی قلبی دنیا جو ہے، ان کی قلبی موت واقع ہو گئی۔ اب اگر یہ زندہ ہے تو جسمانی طور پر ضرور زندہ ہے، اور یہی وجہ معلوم پڑتی ہے کہ چونکہ روحانی اور قلبی موت واقع ہو چکی ہے تو یہ زندہ ہو جانے کے باوجود، زندہ ہونے کے باوجود بھی در حقیقت مردہ ہیں۔ اور مثال ان کی یہی ہے کہ خوشنما سا کوئی لکڑی کا کندہ ہے جو دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا ہے، یا اس کو دیوار سے ٹیک لگا کر کے رکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب، بہت ہی اپروپریٹ یوں کہہ لیجئے کہ مثال قرآن کریم نے ان منافقین کے سلسلے میں پیش کی، اور اس کے بعد میں ان کی ذہنی اور قلبی کیفیت کا، ان کے اندر میں جو خوف اور ڈر اور اندیشہ تھا، مطلب جو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ہاں، تو ہمیشہ اس کو اندیشہ ان کو لگا رہتا تھا فیصل بھائی کہ کہیں سے زور سے آواز آ رہی ہے یا کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ کہیں ہماری کوئی منافقت کی کوئی بات کھل کر لوگوں کے سامنے تو نہیں آ گئی، تو اسی ڈر سے وہ ہمیشہ سہما کرتے تھے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہر زور سے اٹھنے والی آواز کے بارے میں ان کو یہ خدشہ لگا رہتا تھا، یا یہ سمجھتے تھے کہ گویا انہی کی بات کی جا رہی ہے یا انہی کے اوپر جو ہے آفت کوئی آنے والی۔ تو یہ حالت تھی، آپ دیکھیے کہ کوئی بھی خطرے کو فیس کرنے کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور جب قلبی طور پر یہ حال تھا تو واقعتاً اگر کوئی خطرہ سامنے آ جاتا تو یہ کیا کر لیتے۔ احد میں تو وہ خطرہ جب سامنے آیا اور اپنی آنکھوں سے اس خطرے کو منڈراتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا تو اسی میں عافیت جانی کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد کو لے کر کے ایک ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے چلا گیا جبکہ نفری قوت کے اعتبار سے مشرکین مکہ کے مقابلے میں یا ان سارے احزاب کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ کہاں وہ 3000 کا لشکر اور کہاں ہم 1000، اور 1000 میں سے بھی 300 افراد کا نکل جانا۔
تو یہ صورتحال ہے، یہ منافقین کی ذہنی اور قلبی کیفیت ہے اور ان کا عمل ہے جو موقع موقع سے دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو یہ کوشن دیا جاتا ہے معین بھائی کہ ہم العدو، کہ یہ در حقیقت دشمن ہیں، آپ ان کی دشمنی کو سمجھ لیں، آپ ان کی دشمنی کو جان لیں، یہ کوئی قابل اعتماد لوگ نہیں، بلکہ اپنے آپ میں اسلام دشمنی، قار نبوت کو زخم پہنچانے کے در پر آزار، اس طرح کے لوگ ہیں یہ۔ تو ہم العدو فاحذرہم، ان سے بچو، ان سے ہوشیار رہو، اور یہ کہ ان کی چالوں میں نہ آؤ۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر کے بارے میں تفسیر نقاط جو ہے کور کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا جو انداز بیاں ہے وہ ہمیشہ سے جامع رہا ہے، اور یہ جامع بیان کا ترجمہ جو یہاں پر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اصلی دشمن وہی ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک اتنی بڑی اصولی بات یا نصیحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کریں۔ صحیح، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ تمیز نہیں کر پائیں گے تو ہمارا جو نقصان ہوگا، اور خاص طور پر جو اندرونی جو دشمن ہوتا ہے، جو چھپی ہوئی شکل میں ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے اس میں اندرونی یا داخلی دشمنوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور فیصل بھائی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو کسی خاص منصب پر فائز ہوتے ہیں، ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ارد گرد چاپلوسوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے جو ان کی واہ واہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں بھرتے رہتے ہیں۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں سے بہت ہی ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی منصب کے ساتھ میں انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ میں کچھ ایسے مخلص ہو جو ہماری غلطیوں پر ہم کو ٹوکے اور ہماری اصلاح کرے، اور ہمارے ناقدین میں سے ہو۔ کیونکہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم آئینہ میں دیکھتے ہیں تو ہم کو ہماری غلطیاں ہیں اور جو ہماری خامیاں ہیں وہ نظر آتی ہے۔ تو صحیح دوست تو وہی ہے جو ہمیں اپنی خامیوں سے آگاہ کرے، ہماری خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اور بجائے یہ کہ صرف ہماری منہ پر تعریف کرتا ہے۔ موہن بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگلی آیت کی طرف رخ کر سکتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 5 ہے ناظرین۔ ہم تلاوت و ترجمہ پہلے سن لیں اور پھر انشاءاللہ۔ اور یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا جو بچ گیا ہے، قاتلہم اللہ انا یوفکون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، برباد کرے، کہاں یہ پھرائے جا رہے ہیں۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے یا ایک لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ ان پر بھیج رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ، جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ان کا ستیہ ناش ہو، اسی طریقے سے جو ہے عربی زبان میں اس قسم کا کلمہ لایا جاتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لعنت ملامت کر رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کی گمراہی کا ذکر اس سے پہلے کی آیتوں میں ہو چکا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اب وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے معین بھائی کہ تمام تر اسباب ہدایت موجود تھے، اور ان اسباب ہدایت کی موجودگی کے باوجود ان لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو پسند کرنا، یہ تو ناقابل فہم قسم کی بات تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات لائی، انا یوفکون، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لوّوا رؤوسہم، تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور پھیرتے ہیں، ورائتہم، اور تم انہیں دیکھو گے،
यसद्दून वहुम मुस्तकबिरून, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से रुक जाते हैं, कतराते हैं, वहुम मुस्तकबिरून, और इस्तकबार करते हैं, गुरूर करते हैं। मोहन भाई, इसी मजमून की आयत जो है वो हमें सूरह अल-बकरा के अंदर में 206 नंबर की आयत मिलती है। जी पहले तो इन लोगों के तर्ज अमल की निशानदही की गई जी कि ये वो अफराद हैं जो ज़मीन के अंदर में फसाद बर्पा करते हैं, हाँ खेतियों को नुकसान पहुंचाते हैं जी और इसी तरह से मालो जान का नुकसान करते हैं, तबाह करते हैं। जी और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला का ये इरशाद कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। और फिर मजीद ये कि और जब उनको आगाह किया जाता है कि अल्लाह से डरो, तो अपनी इज्जत का ख्याल उनको गुनाह में गिरफ्तार कर लेता है, उनके लिए जहन्नम काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो नाजरीन, ये बात आती है। अब हम इस आयत पर आ जाएं जो इस सूरह से मुताल्लिक है, कि जिसमें इरशाद बारी ताला ये कि एक बहुत ही यूं कह लीजिए कि उम्दा बात की तरफ बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हक में इस्तग़फ़ार करें, इससे अच्छी बात तुम्हारे हक में और क्या हो सकती है। वक्त का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे, और वो भी तुम जैसों के सिलसिले में जिनकी मुनाफिकत तो ज़ाहिर आम है। और इसके बावजूद भी मोइन भाई, इन लोगों का तर्ज अमल देखिए कि महज अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए, और वही बात सूरह अल-बकरा में भी आई कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला से डरो, ये कि अपने गुनाहों पर दलेर होने की बजाय अल्लाह ताला से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तग़फ़ार करवाओ, तो अपनी इज्जत का ख्याल उनको गुनाह में गिरफ्तार कर लेता है। और गुनाह क्या है इस दरख्वास्त के ऊपर, बल्कि यूं कह लीजिए कि इस हिदायत के ऊपर अमल पैरा होने की बजाय अपने सरों को मटकाना, और ये कि पीठ दिखा करके चला जाना, और ये समझना कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। उनके इस्तक़बार की निशानदही करता है उनका ये तर्ज अमल, और ये मखसूस तर्ज अमल रहा है मुनाफिकीन का, आप देखिए। और इसी तर्ज अमल के ज़रिए से वो पहचाने जाते रहे। वो कब अपने दिलों के अंदर में हिदायत पर आमिल रहे, कब उन्होंने अपने दिल में इस हिदायत को कबूल किया, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर लोगों के अताब से बचने के लिए ईमान ले आया। हालांकि एक बहुत सुनहरा मौका था जिसको मुनाफिकीन ने दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने ही जब दिलों पर महर सब्त कर दी है, तो फिर इस बात का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता कि वो इतने सुनहरे मौके को जो है अपने लिए पसंद फरमाए। और फैसल भाई, ये जो आयत जो कही जा रही है, उसके शान नुज़ूल में जो पूरा वाक़या आया है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन चूंकि उस वाक़े का सीधा और रास्त ताल्लुक इस आयत से है, तो मैं बहुत ही मुख्तसरन वो बात नाजरीन के सामने रखता चलूं कि अब्दुल्ला बिन उबई का हमेशा से ये वतीरा रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे के लिए खड़े होते तो ये शख्स मिंबर के पास में आकर खड़ा होता और लोगों से कहता कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ने ये इस रसूल को हमारे लिए मबूस फरमाया है, हम सब लोग उनकी बातें सुने और उसके मुताबिक अमल करें। तो जंग अहद के फौरन बाद, मतलब जंग अहद में जहां वो 300 अफराद को लेकर पलटा, जैसा कि आपने अभी कहा, जब वो उस मर्तबा जब पहली जुमा आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए, तो अपनी आदत के ऐन मुताबिक ये दोबारा खड़ा हो गया और वही बात रिपीट करने लगा। तो एक सहाबी ने उसका दामन पकड़कर उसको घसीटा और उससे ये कहा कि तू इस बात कहने का अहल नहीं है। तो उसकी जो तजलील हुई है, उस तजलील के बाद में वो वहां से पलटा, लोगों के कांधों को उचकता हुआ और उंडेलता ये करता हुआ जो है वो मस्जिद नबवी के बाहर निकल गया। जब मस्जिद नबवी के वो बाहर निकल रहा था, उस वक्त असहाब रसूल ने और दूसरे लोगों ने उससे कहा कि आओ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार या मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए कहते हैं। तो अपना सर झटकता हुआ और वो बड़ी ही इस्तक़बार के साथ में वो वहां से निकला। तो उसी के मुतालिक जो है इस आयत के अंदर बयान हो रहा है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तग़फ़ार करें, लेकिन उसकी बजाय वो अपना सर मटकाता हुआ बाहर निकल गया और अपने घमंड से वो चूर रहा, घमंड में चूर रहा। बैक ऑफ माइंड कहीं पर ये बात भी रही होगी मोइन भाई जी कि अगर हम एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जुर्म की माफ़ी
اللہ تعالیٰ کے حضور جو کہہ لیجیے کہ استغفار کی شکل میں مانگتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جو ہمارا بڑائی کا بھرم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور چونکہ ساری تگودو ہی اس بات کے لیے تھی کہ ہماری ناک اونچی رہے، تو اس بات کے لیے وہ کیسے تیار ہوتے اور ہوئے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں سے ہدایت کو سلب کر لیا تھا اور دلوں پر مہر لگا دی تھی، بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ یکساں ہے ان کے لیے استغفرت لہم، کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا مغفرت کی دعا کریں، ام لم تستغفر لہم، یا تم ان کے لیے استغفار کی دعا یا مغفرت کی دعا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبھی مغفرت نہیں فرمانے والا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں۔ یہ معین بھائی نہ صرف ان کے لیے بلکہ یہ دنیا کے تمام تر لوگوں کے لیے، خود اہل ایمان کے لیے بھی، کہ فسق و فجور ایک ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہمیں مبغوض ٹھہراتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں۔ اور ایمان کی ضد ہے نفاق، اور نفاق جو ہے اچھوں کے دلوں کے اندر میں گھر کر لیتا ہے، لہٰذا اس نفاق کے مرض سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تو کہیں یہ ہوتا ضرور ہے کہ کمزوری ایمان کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف اسباب ہیں جن میں گھر جانے کے نتیجے میں یہ صورت واقعہ پیش ہو جاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے جب لوگ نکل آتے تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، اور یہ ایمان کا کم پڑ جانا، انہوں نے کہیں یہ سمجھا کہ کہیں ہم منافقت کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں۔ یہ تو خیر سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ہمیں تو اب نہ وہ صحبت نصیب ہے اور نہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور نیک صحبت کی بہرحال تلاش ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، تاکہ ایمان جو ہے وہ افزونی کی طرف گامزن رہے، بجائے اس کے کہ اس کا گراف جو ہے وہ نیچے آتا چلا جائے۔ تو اپنے آپ میں حضرات ناظرین و ناظرات، آیت نمبر 6 ہمارے لیے بھی ایک چشم کشا آیت، آنکھیں کھول دینے والی آیت۔ ہم اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور یہ کہ آپ ان کے حق میں استغفار کریں نہ کریں ایک برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ جو ہے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اب آئیے، آپ نے جو سورہ توبہ کی جو بات کی، آیت نمبر 80 کی، اس میں تو وہ سورہ توبہ سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں بہت ہی خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں کفر کیا۔ تو اللہ کے رسول کی آپ دیکھیے کہ کیا شان کریمی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میں اگر 71 مرتبہ اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تو میں 71 مرتبہ میں مغفرت کی دعا کرتا۔ دیکھیے، یعنی ایسے دشمن جنہوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو ستایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کھل کر کہا کہ اگر آپ 70 مرتبہ سے مراد یہ تھا کہ آپ جتنی بھی بار جو ہے آپ مغفرت کی دعا کریں ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے، لیکن چونکہ وہاں 70 کا لفظ آیا تھا اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 71 بار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا تو میں 71 بار ان لوگوں کے لیے
دعا کرتا۔ تو یہاں ایک بات جو ہمارے لیے بھی جو سمجھنے کی ہے اور جس بات سے یہاں روکا گیا ہے اور وہاں بھی سورہ توبہ میں روکا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے مغفرت کے لیے ہم دعا نہیں مانگتے، نہیں مانگ سکتے۔ تو جب تک وہ زندہ ہیں ہم ان کے لیے کوشش کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ فیصل بھائی یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے ہمارے ناظرین کو کہ میرے خیال سے یہ سنت تو کہیں غائب ہی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہمارے برادران وطن ہے اور جو لوگ ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جو اس وقت راہ ہدایت پر نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، میرے خیال سے ہم نے کہیں وہ سنت کو کہیں بھلا بیٹھے ہیں اور ہم کھو چکے ہیں اس سنت کے بعد۔ ایمن بھائی افراد ہیں بہرحال جو اس فکر میں بھی ہیں، جی ہندوستان کے مخصوص حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں اس میں بھی کہیں لوگوں کو پس و پیش ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی اتنی ہی صحیح ہے کہ جب تک کہ پازیٹیولی یہ اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، منافرت کی اس فضا کا ختم ہونا بھی اپنے آپ میں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو بہرحال پیش کرنا ہوگا، حالات کتنے ہی ناگفتبہ کیوں نہ ہو جائیں، اور یہ دین اپنے آپ میں وہ جاذبیت رکھتا ہے کہ اپنی اصل صورت میں جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے ان کے دل جو ہے ہدایت کے لیے کھلیں گے۔ لہٰذا مخدوش حالات کا رونا رو کر کے ہم اس فریضہ دعوت سے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سبکدوش نہیں ہو سکتے، بلکہ جیسے حالات سنگین ہوتے جائیں گے ہمیں دیگر حکیمانہ طریقے اور ذرائع اختیار کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو دینے کے سلسلے میں۔ تو دعوت بھی دینا ہوگی اور مدعوین کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ جی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت حاصل کرنے کی دعا کی تھی، اور اسی دعا کے بدولت جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مشرف اسلام۔ موین بھائی اس آیت پر ایک مرتبہ پھر اس پہلو سے بھی غور کرتے چلے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو بات ضرور آئی، آیت بھی اپنے آپ میں صریح ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، تو یہ بات کہی گئی ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سنت اللہ ہے، آپ دیکھیے کہ وہ افراد جو ہدایت سے بہرہ مند ہو جانے کے بعد میں، اس روشنی کو پا لینے کے بعد میں جس کے نتیجے میں ان کی دل کی دنیا جو ہے منور ہو گئی تھی، اگر سمجھ لیجئے آپ اس راہ ہدایت پر آگے کو گامزن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نور کو آپ کے لیے مکمل کر دیتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر آپ نے خود اپنے لیے اس نورانی ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے اس کفر کے راستے پر آپ دوبارہ ہو لیے جس سے تائب ہو کر کے آپ ایمان لائے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کفر کے راستے پر بھی آپ کو بڑھانے کے جو مواقع ہیں فراہم کرتا ہے۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ فرد کی اپنی خواہش کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے ہدایت سے سرفراز کیا جائے یا اسے ہدایت سے بے بہرہ کر دیا جائے۔ یہ تو وہ افراد تھے جنہوں نے رہے ہدایت کو پا لیا، جن کے درمیان میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور جن کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نزول ہو رہا ہے۔ تو تمام تر اسباب ہدایت موجود ہونے کے باوجود بھی اگر آپ فسق کو ہی اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو دل و جان سے اسے قبول کریں، پسند کریں، اور اگر آپ کو پسند نہیں کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی کچھ بھی پڑی ہوئی نہیں ہے آپ کے لیے۔ بلکہ آگے کو چل کر کے معین بھائی کہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ رب تعالیٰ کا وہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، سورہ توبہ کے حوالے سے جو بات آئی تھی، تو یوں کہہ لیجئے کہ ان کی ناکامی اور نامرادی کے اندر میں کسی پرکار کا کوئی شائبہ ہی نہیں رہا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فیصلہ سنا دیا کہ 70 بار استغفار کرنے کے باوجود، اور استغفار بھی کس کا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ انہیں معاف نہیں کرنے والا۔
تو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے ناظرین. لہٰذا معین بھائی کہیں بین السطور کے اندر میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام کہ ایمان کی قدر کریں. یہ وہ دولت جو دنیا کی تمام تر دولتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قدر و منزلت والی. آج حقیقت یہ ہے کہ پوری امت میں ایک امت کا ایک بڑا طبقہ فسق اور فجور کا جو ہے مرتکب نظر آتا ہے. تو ہم کو اپنے فسق کے بارے میں بھی بہت ہی ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ صرف بس زبانی کلمے کا اقرار ہے، اقرار باللسان ہے اور فسق اور فجور کا بازار گرم ہے، اور اس کے بعد میں بھی ہم یہ امید لگائے بیٹھے یہود کی طریقے سے یا یہود کی مست کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو اس آیت سے ہم کو سیکھنا چاہیے. آگے چلیں 7ویں نمبر کی آیت. جی اس کے بعد میں کہا جا رہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے یا جو کہتے ہیں لا تنفقوا کہ تم خرچ مت کرو، علی ان لوگوں پر، من عند رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان پر تم خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، حتی یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافقین اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ اصلاً وہی ہے جی کہ وہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جو واقعہ پیش آیا تھا اور اس وقت عبداللہ بن ابی نے یہی بات کہی تھی کہ یہ وہ افراد ہیں جن پر تم نے اپنے مال خرچ کیے، اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کے اندر میں ان کو حصے ساجدار بنایا، اور بہت ہی ذلیل قسم کی بات جو کہی گئی تھی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کتے کو کھلا پلا کر کے موٹا کرو اور بعد میں وہ انہی لوگوں کو کاٹے جن لوگوں نے اسے کھلا پلا کر کے موٹا کیا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ بات کو بیان کو مکمل کرنا تھا لہٰذا ہم نے یہ بات کہی، ایک نازیبہ سا کلمہ، کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات اگر اس منافق نے کہی بھی تو اس کو دہراتے ہوئے بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے. اللہ تعالی محفوظ رکھے، کیونکہ ایک ایسی بات کہی اس منافق اعظم نے جو بالکل بھی شبہ نہیں دیتی تھی. اور رب تعالیٰ نے جس دولت ہدایت سے مالا مال کیا انصار مدینہ کو، اور انصار مدینہ نے کبھی بھی اپنے دل میں مہاجرین پر خرچ کر کے قبیلہ خاطر نہیں ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ والنٹریلی لفظ جو ہے کم ہو جائے گا، اپنے دل کی تمام تر وسعتوں کے ساتھ میں، اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں اور پسندیدگیوں کے ساتھ میں انہوں نے مہاجرین مکہ پر جو ہے خرچ کیا. نہ صرف خرچ کیا بلکہ جیسا کہ ہمارے اس سے پہلے کے متعلق کے اندر میں یہ بات آ گئی ہے، گھر میں جگہ دینا تو ایک چیز ہے، دلوں کے اندر میں جگہ دینا اگر کسی کو سیکھنا ہو تو وہ انصار مدینہ سے سیکھے. اور یہ منافق اعظم یہ مثال ان کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر لی اور یہ کہا کہ یہ وہ کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ مت کرو. اور خرچ کیوں مت کرو کہ ان کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے، اور ترجمہ ایک طرح ایسا بھی کہ یہ لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے یا واپس چل مدینہ سے جو ہے وہ نکل جائیں، کیونکہ آگے مدینہ سے نکالے جانے کی بات کی جا رہی ہے. تو کچھ مفسرین نے وہ معنی بھی لیے ہے. لیکن میں ایک توجہ فیصل بھائی ہمارے ناظرین کو اس طرف کراؤں گا کہ یہ اللہ کا کلام دیکھیے کیسا، مطلب کتنا اس کا مطلب رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہم کو کیسی ہدایت دیتا رہے گا. روح القرآن کے اندر ہمارے پڑوس ملک کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، جن کا نام اسلم صدیقی صاحب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہی عین کیفیت ہمارے پڑوس ملک میں اس وقت ہوئی جب افغانستان کے مہاجرین افغان میں جو جنگ چل رہی تھی اس وقت جب وہ واپس آئے، وہ مہاجرین جب ہمارے پڑوس ملک پاکستان میں آئے تو وہاں بہت ہی واویلا مچایا گیا. اور وہاں وہی واویلا مچایا گیا جو واویلا اس وقت قرآن مجید میں یہاں
عبداللہ بن ابی کے الفاظ میں جی بیان کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ تمام اخباروں کے کالم نگاروں نے یہ بات لکھی کہ اگر یہ مہاجرین ہمارے ملک میں آ جائیں گے تو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، ہمارے تمام اخراجات بڑھ جائیں گے، اور ہم قحط سالی کا اور ہم تمام جو ہے اس قسم کے نقصان جو ہے ہم کو اٹھانا پڑے گا. جی تو صرف یہ سوال اس وقت کے منافقین کا نہیں تھا، جی یہ سوال قیامت تک آنے والے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی دلی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے جو اس وقت منافقین عبداللہ مدینہ بن کی. منافقین مدینہ. جی جی معین بھائی، اس کے بعد میں یہ بات بھی آ رہی ہے جی کہ ان لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، جی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری اس عنایت کو جو ہے تم سے روک لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ تم کیا اپنے مال پر اتراتے ہو جی اور تم کیا اس چیز کا احساس دلاتے ہو انصار مدینہ کو کہ تم نے ان پر کچھ خرچ کر دیا. تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خزائن میں سے کچھ رتی برابر ہے جو اس نے تم کو عنایت کر دیا. وگرنہ اگر تم ان کی مدد سے ہاتھ روک بھی لو گے تو جان رکھو کہ تمہارے پاس جو رتی بھر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے مقابلے میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں. لہٰذا اس بھرم سے نکل آؤ کہ تمہارے ہاتھ روکنے سے انصار مدینہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے. ان کی پشت پناہی کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سارے خزانے لگا دیے ہیں، تیار کر رکھے ہیں. جی فیصل بھائی، جو بات اس مفسر نے ہمارے پڑوس ملک کے بارے میں کہی ہے جی وہی بات آج دنیا میں نظر آ رہی ہے. چاہے وہ فرانس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جرمنی کا مسئلہ ہو، وہاں مہاجرین کو لے کر جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اس کے پس پشت یہی آئیڈیالوجی ہے، یہی تھاٹ پروسیس ہے کہ ان مہاجرین کے آنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے حالات اور زیادہ تنگ ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس میں جو ریسورسز ہے یہ ریسورسز اگر ان کے اوپر لگائے جائے تو پھر کہیں یہ ریسورسز جو ہے ہمارے لیے کم نہ پڑ جائے. یہ وہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں جہاں جہاں مہاجرین جا رہے ہیں یا جن کو پہلے بلایا گیا تھا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، جب لیبر نہیں ملتا تھا، فرانس وغیرہ کی تو یہ تاریخ رہی ہے کہ وہاں باقاعدہ آس پاس کے علاقوں سے لیبر حاصل کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کو بلایا گیا، اور جب یہ بڑھ گئے اور ان کے ساتھ میں بہت ظلم اور ستم جو ہے ہونے لگا، اور جب انہوں نے اپنی آوازوں کو اٹھایا تو پھر جو ہے مہاجرین کے خلاف جو ہے وہاں جو ہنگامہ اس وقت فرانس میں برپا ہے اور جرمنی میں بھی جو شور مچا ہوا ہے، یہ اسی آئیڈیالوجی کو پیش کرتا ہے جو قرآن مجید میں منافقین سے متعلق یہاں بیان کی. تو گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہی رہتی ہے. جی اور یہ منافقانہ کردار جو ہے وہ مختلف نوع لوگ مختلف ادوار میں ادا کرتے ہی رہتے ہیں. معین بھائی، یہ بات آئی ہے کہ آیت کا دوسرا حصہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافقین جو ہے اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات کے خزائن. تو کہیں یہ بات بھی پڑھنے میں آئی کہ ان کو یہ سمجھ اس لیے بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اور دل پر جب مہر ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی گئی، تو کہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہماری قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والے، یہاں تک کہ دوسروں کی قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے والے ہم ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اور چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں دنیا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، لہٰذا ان کے ذہن و دماغ اس تفقع سے خالی ہیں کہ کائنات کے سارے خزائن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں. ہم یہی ختم کریں گے. آگے کی آیت کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ کہتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی نشست میں جو آیت آنے والی ہے یہ عبداللہ بن ابی کا جو بیان تھا، جو کنویں کے اوپر جو حادثہ ہوا تھا غزوہ بنی مستلق کے وقت، تو اس نے صرف اصحاب رسول یا انصار سے یہ نہیں کہا تھا
کہ ہم لوگ ان پر خرچ کرنا، تم لوگ ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر لو، اس کے بعد میں مزید ایک بات اس نے کہی تھی جو حضرت زید بن ارقم نے اپنے کانوں سے سنی تھی، اور پھر آ کر اس نے اپنے چچا کے توسط سے وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، وہ صاف مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو وہ بات کیا تھی اور کیا زید بن ارقم اس معاملے میں صحیح تھے یا نہیں تھے، یہ تمام باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی آگے کے آنے والی نشست میں جو آیتیں آئیں گی اس کے خلاصے کے طور پر ناظرین کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ منافقین صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آج بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں منافق دوسرے قبائل میں، دوسرے اقوام میں ہیں، اور اپنی قوم میں بھی ہے، جن کے نام بھلے سے مسلمان جیسے ہوں لیکن جو منافق ہے۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر جو فاسق تھے، اس زمانے میں بھی ہمارے درمیان بہت سارے فاسق موجود ہے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا کہیں ہمارا نام اللہ کی فہرست میں منافقوں کی لسٹ میں ہے یا فاسقین کی فہرست میں ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس فہرست سے اپنے نام کو نکال کر جو ہے وہ ہدایت یافتہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں جو ہے اپنا نام شامل کروا سکیں۔ پریزنٹ اور کانسٹنٹ ڈینجر ہے، آپ دیکھیے جی، یعنی ایک موجود ڈینجر ہے اور جو لگاتار والا ڈینجر ہے، کانسٹنٹ۔ اگر سمجھ لیجئے تھوڑی سی نظر چوکی اور گھٹنا گھڑی، اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ مرض نفاق سے معمون و محفوظ رکھے، کیونکہ یہ مرض اگر صلاحیت کر گیا خدا نخواستہ تو یہ ہمارے ایمان کے لیے سم قاتل ثابت ہوگا خدا نخواستہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ باری تعالیٰ ایمان کو محفوظ رکھ، اور محفوظ رکھنے کے اسباب و وسائل ہمیں عنایت کر، انہیں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور نفاق کے مرض سے باری تعالیٰ ہمیں معمون و محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کے آخری آیات کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس اور اپنے سجیشن اور اپنے مشوروں سے ہم کو نوازتے رہے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں اور زیادہ سے زیادہ اس کے کنٹینٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔